सेठ इकबाल की कुर्बत में मैं अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। वो मेरे कान में आहिस्तगी से कह रहा था कि मैं तुम्हारे वजूद का सदका भी उतारूंगा, तुम्हारे हुस्न की कीमत भी अदा करूंगा। उसके लफ्ज़ मेरी रूह को झंझोड़ रहे थे। मैं इस कदर बेमोल थी कि वो चंद रुपयों के एवज मुझे पूरी तरह नोचने का हक हासिल कर बैठा था। मैंने आंखें बंद करके गहरा सांस छोड़ा था, खुद को अजियत के लिए तैयार किया था जो लम्हा बलम्हा मेरे वजूद के अंदर उतरने वाली थी। इतने में अचानक सेठ इकबाल की चीखों से कमरा गूंज उठा। मैंने घबरा के आंखें खोली। ये देख के डर गई कि वो बेड से नीचे पड़ा हुआ था। उसके माथे से खून बह रहा था, आंखें फटी हुई थी। उसने मुंह से एक मोटी सी गाली मेरे लिए निकाली, जबकि मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। मैं बस हक्का बक्का उसे देख रही थी। सेठ इकबाल की चीख पर ताहिरा बेगम भागती हुई दरवाजे पर पहुंच गई। वो दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाते हुए पूछ रही थी कि क्या हुआ है सेठ साहब। सेठ इकबाल ने उठ के कमरे का दरवाजा खोला और दो मोटी गालियां ताहिरा बेगम को भी नवाज दी। कहने लगा, तुम्हारी नूरू के नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं। इसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया है कि मैं जमीन पे गिर गया। ये सुनकर ताहिरा बेगम मुझे गुस्से से देख रही थी, जबकि मैं खुद इस बात से अनजान थी कि आखिर हुआ क्या है। मैंने घबरा कर इनकार में सर हिलाया और कहा, मैडम मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं जानती ये झूठ क्यों कह रहा है। सेठ इकबाल कोई पहली दफा तो मेरे कमरे में नहीं आया जो मैं इसे धक्का दूंगी या भगा दूंगी। ये तो मुझे कई बार खरीद चुका है। मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया। यही मुझे जख्म देता है। मेरी बात 16 आने सच थी, इसीलिए मेरी बात सुनकर ताहिरा बेगम भी हैरान हो गई। उन्हें भी मालूम था कि सेठ इकबाल को धक्का देना तो दूर, मैं उसे उफ भी नहीं कह सकती। कई बार मैं उसकी दी गई अजियत सह चुकी थी और मैडम खुद भी इस बात से वाकिफ थी कि वो मेरे साथ किस कदर बुरा सलूक करता था। मगर सेठ इकबाल तो मुझे मोटी से मोटी गाली देता ही चला जा रहा था। उसका बस चलता तो मेरा गला दबा देता। ताहिरा बेगम परेशानी के आलम में कभी मुझे देखती, कभी सेठ इकबाल को। वो सेठ इकबाल को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस 5 फुट के आदमी का गुस्सा ही कम नहीं हो रहा था। उसे अपने पैसे का जोम था। बिलाखिर सेठ इकबाल ने गुस्से में ताहिरा बेगम को जाने का हुक्म दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बड़े बड़े कदम उठाता मेरे करीब आया। उसके अंदाज पे मेरी जान निकल गई थी। मेरे कमर तक लहराते बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ के वो मुझ पे झुका। कहने लगा, तुझे इस जख्म की कीमत अदा करनी पड़ेगी। तुझे क्या लगा तू मुझे धक्का देगी तो मैं तुझे बख्श दूंगा। सेठ इकबाल ने मुझे बिस्तर पे धक्का दे के लिटाया और तेजी से मेरे करीब आकर अपने अंगूठे से मेरे लबों को दबाने लगा। उसकी आंखों में वहशत और जुनून उतरा हुआ था और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानती थी अब मेरे साथ क्या होगा। सेठ इकबाल वो मर्द था जो अपने घर में तो भीगी बिल्ली बने रहते हैं, लेकिन कोठे पे आके इनकी मर्दानगी जाग जाती है। सेठ इकबाल को चोट कैसे आई थी, वो बिस्तर से कैसे गिरा था, इसका इल्म तो मुझे नहीं था, लेकिन उसकी मर्दानगी जरूर जाग गई थी। सेठ इकबाल ने मेरे कांधे पे अपने नाखूनों के निशान छोड़ते हुए मेरे ब्लाउज को खींचा था। उसके नाखूनों के जख्मों ने मेरी चीख निकाल दी थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी हद से तजावुज करता, मेरे कानों में फिर से उसकी चीख पड़ी। मैंने आंखें खोल के देखा तो मेरी जान निकल गई। सेठ इकबाल हवा में मोहल्लिक था। मैं फटी फटी निगाहों से सेठ इकबाल को देख रही थी। ना वो जमीन पे था, ना आसमान पे था, बल्कि बीच हवा में परिंदे की तरह ठहरा हुआ था और उसकी चीखों से सारी हवेली गूंज रही थी। मैं अभी तक बिस्तर पे लेटी हुई थी। मेरे अंदर इतनी सकत भी नहीं थी कि मैं उठ के बैठ जाती, और फिर ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पे हाथ फेरा हो। मैंने घबरा के अपने कंधे की जानिब देखा तो धीरे धीरे जख्मों के निशान मुंदमिल हो गए। खरोंचों का एक भी निशान बाकी ना बचा और मेरे ब्लाउज का कांधा खुद ब खुद वापस अपनी जगह पे आता चला गया। मुझे किसी के छूने का एहसास हो रहा था।
اور یہ احساس میرے تن بدن میں آگ لگا رہا تھا۔ میرے بخار کی حدت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور خوف کے مارے میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پھر میرے کان میں سرگوشی ہوئی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نور، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میں تمہیں ہر تکلیف سے آزاد کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلنا، میں تمہیں ہر خوشی دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنا وجود چھوڑنا ہوگا۔ ان سرگوشیوں نے میری جان نکال دی تھی، میں تو گھبراہٹ کے مارے جواب بھی نہ دے سکی۔ میری نگاہیں سیٹھ اقبال پہ جم گئی جو ابھی بھی ہوا میں معلق تھا، اور پھر سیٹھ اقبال کا وجود تیزی سے زمین پہ آیا، وہ زمین پہ چت گرا تھا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے ہوش کھو چکا تھا اور میں خود بھی بے ہوش ہو چکی تھی، کیونکہ یہ بات تو میں بھی سمجھ گئی تھی کہ میرے ارد گرد کوئی ذات موجود ہے جو انسان تو ہرگز بھی نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا خیال میرے ذہن میں آیا تھا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سر پہ طاہرہ بیگم کھڑی تھی، غصے سے برا حال تھا، مجھے گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگی، تجھے کیا ہو گیا ہے نور بانو؟ تو نے سیٹھ اقبال کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہا۔ میں رونے لگی، میں نے کہا میڈم میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا اور کیسے ہوا، سیٹھ اقبال تو ہوا میں اڑ رہا تھا، میں تو خود سکتے میں آ گئی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی۔ طاہرہ بیگم نے مجھے بالوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، کہنے لگی سچ سچ بتا، یہ سب کیوں اور کس کے کہنے پہ کر رہی ہے جو میرے کوٹھے کو برباد کرنے پہ تلی ہے؟ سیٹھ اقبال ہسپتال میں پڑا ہے، اس کے کندھے کی ایک ہڈی ٹوٹی ہے اور ابھی تک ہوش میں نہیں آیا ہے، وہ باہر پولیس آ گئی ہے، پوچھ تاچھ کرنا چاہتی ہے، چل اب پولیس کو جواب دے کہ تو نے کیا کیا ہے۔ پولیس کے نام پر میری جان نکل گئی۔ میں نے ہاتھ جوڑے، کہا میڈم مجھے بچا لو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کسی جن ذات کا کام ہے۔ میری بات سنتے ہی میڈم نے پھیلی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا، کہنے لگی نور بانو یہ واہیات باتیں پولیس کو بتانا، میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں، سب سمجھتی ہوں، تیری جوانی ابال مار رہی ہے، تجھے اب سیٹھ اقبال کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا، لیکن تجھے یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ سیٹھ اقبال کس قدر پیسے والا آدمی ہے، کئی سال ہم اس کے پیسے پہ عیش کر سکتے ہیں، لگتا ہے اب تجھے سائیڈ میں بٹھا کے رباب کو کوٹھے کی زینت بنانے کا وقت آ گیا ہے تاکہ تیرے دماغ سے جوانی کا یہ بھوت اتر جائے۔ میں نے روتے ہوئے میڈم کو یقین دلانا چاہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ نہ مانی۔ پھر مجھے کھینچتی ہوئی پولیس کے سامنے لے گئی کیونکہ وہ اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ میں نے پولیس والوں کو صاف کہہ دیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ پھر میں نے انہیں سیٹھ اقبال کے ہوا میں معلق ہونے والی بات بھی بتا دی۔ میری بات سن کر پولیس والا زور سے ہنسا، کہنے لگا سیٹھ اقبال نے ہوش میں آتے ہی بیان دینا ہے، اور ایک بار بھی اگر اس نے تمہارے خلاف بیان دے دیا تو یاد رکھنا نور بانو، تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی، کیونکہ سیٹھ اقبال کوئی ایرا غیرا آدمی نہیں ہے، شہر کا بڑا کاروباری آدمی ہے۔ پولیس والے مجھے ڈرا دھمکا کے چلے گئے اور میری مزید جان نکل گئی۔ سیٹھ اقبال اگر ہوش میں آتا تو یقیناً میرے خلاف ہی رپورٹ درج کرواتا، کیونکہ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کسی نہ کسی طرح میں نے کیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں قسمت کی ستم ظریفی پر رو رہی تھی۔ میں صرف 14 سال کی تھی جب مجھے اس کوٹھے پر لا کر فروخت کیا گیا تھا۔ مجھے بیچنے والا میرا سوتیلا باپ تھا۔ میں اپنے گھر بار سے دور اس کوٹھے پر 14 سال کی عمر سے اپنا وجود بیچتی چلی آئی تھی۔ طاہرہ بیگم نے میری ماں کی جگہ لی تھی اور ایک اچھی طوائف کے طور پہ میری تربیت کی تھی۔ مجھے رقص سکھانے سے لے کر ادائیں سمجھانے تک طاہرہ بیگم نے بہت محنت کی تھی۔ یہ محنت تو انہوں نے رباب پہ بھی کی تھی، لیکن میری جوانی اور میرا حسن مختلف تھا۔
مجھے دیکھنے والا مرد مجھ پہ فدا ہو جاتا تھا، لیکن سیٹھ اقبال نے کبھی مجھے زیادہ مردوں کے آگے پیش ہونے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہر رات وہ خود میرے پاس چلا آتا، میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی انتہا کر دیتا، اور پھر مجھے اس بات پر اور بھی غصہ آتا کہ وہ ایک شادی شدہ مرد تھا، اپنی بیوی کو دھوکہ دے کے وہ میرے پاس آتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کی خوب برائیاں کرتا اور مجھ سے ایسے حق وصول کرتا جیسے میں اس کی بیوی ہوں۔ اگر میرے پاس اس کوٹھے سے بھاگنے کا کوئی آپشن ہوتا تو میں ضرور بھاگ جاتی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد بھی میں مزید دنیا کے گدھوں کے حوالے ہو جاؤں گی۔ باہر مجھے نوچنے کے لیے اور بھی مرد موجود ہوں گے جو بنا قیمت کے ہی مجھے نوچ ڈالیں گے، اور یہی خیال مجھے اس کوٹھے پہ رہنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ لیکن اب جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ نہ میرا بخار اترا تھا، نہ میرا خوف کم ہوا تھا۔ یہ احساس مجھ پہ حاوی ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد کوئی نہ کوئی موجود ہے، اور وہ جو بھی ہے وہ میرے لیے کوئی مشکل کھڑی کر دے گا۔ پہلے طاہرہ بیگم میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی۔ ایک رات میں ہی میں طاہرہ بیگم کی نظروں سے گر گئی تھی۔ البتہ رباب کھانا لے کر میرے پاس آئی تھی۔ اس کے چہرے پر فتح کی خوشی تھی۔ کہنے لگی، چلو نور بانو، تمہارا قصہ تو تم نے خود ہی تمام کیا، کم سے کم مجھے کچھ تو بھاؤ ملے گا۔ تمہاری نوکری سے اب میری جان چھوٹ جائے گی، اب میں مردوں کا دل لبھاؤں گی، اور یہ کوٹھا میرے وجود کی کمائی سے چلے گا۔ طاہرہ بیگم کی نظروں میں اب میری بھی اہمیت ہوگی۔ وہ پورے کمرے میں گول گول گھومتی ہوئی اپنے مستقبل کے سپنے بتا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی، نور بانو کی جگہ لینا۔ اسے ابھی تک کسی گاہک کے ساتھ رات گزارنے کا موقع نہیں ملا تھا، اسی لیے شاید وہ اس بات سے ناآشنا تھی کہ یہ گاہک در حقیقت انسان نہیں ہوتے بلکہ حیوان ہوتے ہیں، اور عورت کے وجود کو پوری طرح نوچ ڈالتے ہیں۔ میں نے افسوس بھری نظر رباب پہ ڈالی جو اپنی باری آنے پر بڑی خوش تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکل کے چلی گئی، اور میں اپنے ہی آپ میں سمٹ گئی۔ میرے سارے وجود سے اچانک ہی پسینے پھوٹنے لگے، بخار اتر رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ابھی بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا جب سیٹھ اقبال ہوا میں معلق ہوا تھا، اور میرے وجود کے زخم میری آنکھوں کے سامنے ہی لمحے بھر میں مندمل ہو گئے تھے۔ رباب سوپ رکھ کے گئی تھی۔ میں نے جیسے تیسے سوپ ختم کیا، پھر اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے ٹیرس پہ پہنچ گئی۔ شاید ٹھنڈی ہوا مجھے کچھ سکون دے سکتی۔ گرل پہ ہاتھ رکھے میں باہر باغیچے میں دیکھ رہی تھی۔ رنگ برنگے پھول لہرا رہے تھے، موسم میں خنکی ابھی بھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میرے وجود کو اپنی لپیٹوں میں لے رہی تھی، اور پھر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے دھیرے سے میری کمر پر اپنی انگلیوں کو پھیرا ہو۔ مجھے اپنے پیچھے کسی کے وجود کا احساس ہوا، اور پھر میری گردن پر ایک انگارہ سا دہکا تھا، جیسے کسی نے اپنے ہونٹوں سے میری گردن کو چوم لیا ہو۔ میرا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ بڑی مشکل سے میں پوچھ پائی، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ ایک مدھم سی سرگوشی ابھری، محبت ہو گئی ہے تم سے نور بانو، تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، تمہارے وجود پر صرف اپنا حق چاہتا ہوں، تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں، یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے۔ دھیرے سے مجھے اپنے وجود پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ مجھے پوری طرح اپنے وجود میں جکڑ رہا تھا۔ میری سانسیں گہری اور بوجھل ہو گئیں، خوف کے مارے ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ میں بہت تکلیف میں ہوں، تم جو بھی ہو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ ایسے نہیں چھوڑ سکتا نور بانو، خاص کر اس سیٹھ اقبال کے لیے، وہ تمہیں بہت اذیت پہنچاتا ہے،
اور یہ دیکھ کر میرا دل جلتا ہے۔ میں خاقان ہوں، ایک جن زادہ۔ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، تمہارا اور میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں انسان ہوں، تم جن زادے ہو۔ تمہارے ہونے سے میری زندگی میں بہت مشکل ہو گئی ہے۔ سیٹھ اقبال کی اذیتوں کو برداشت کرنا آسان تھا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اسے سہنا بہت مشکل ہے۔ اگر میں اس کوٹھے کی زینت نہ رہی تو کچھ عرصے بعد طاہرہ بیگم مجھے ملازمہ بنا دیں گی۔ میں دوسری لڑکیوں کی خدمت گار بن جاؤں گی۔ رباب تو کب سے میری جگہ لینے کو بےتاب ہے۔ اگر میں طاہرہ بیگم کی نظروں میں بے مول ہوئی تو میری پوری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہ میرے لیے اور بھی کٹھن ہوگا۔ تم مجھے میرے حال پہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ میں روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ کافی حد تک میرا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ جو کوئی بھی ہے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرا وجود خود بخود کھنچتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں بیڈ پہ پہنچ گئی۔ دھیرے سے میری ساڑی کی میریاں کھلتی چلی گئیں اور ایسے لگا جیسے کسی نے میری ساڑی کو کھینچ کے بستر سے نیچے پھینک دیا۔ میرے وجود پر کسی کا وجود حاوی ہوا۔ کانوں میں ایک مدھم سی سرگوشی گونجی، نور بانو، تم اب صرف میری ہو، تمہیں چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن زاد اپنی محبت کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ اور پھر مجھے اپنا وجود اس قدر بھاری محسوس ہوا کہ میرے لیے اپنے آپ کو سنبھال پانا بھی مشکل تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ جن زاد مجھے تسخیر کر بیٹھا تھا اور میں کچھ نہ کر سکی۔ اس کی محبتوں کو سہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں مٹی تھی، وہ آگ تھا۔ ہمارا ملاپ کسی لاوے کی طرح تھا۔ کئی گھنٹوں تک وہ مجھ پر حاوی رہا اور میں اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے سے بھی قاصر رہی۔ اور پھر جب میرا وجود ہلکا ہوا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ یہ کیسی محبت ہے؟ تم نے بھی تو وہی کیا جو سیٹھ اقبال نے کیا تھا۔ وہ کہنے لگا جو میں نے کیا ہے اس کے بعد تمہیں دنیا کی ہر تکلیف سے آزادی مل جائے گی۔ تم اب میری ہو چکی ہو، تمہیں ہاتھ لگانے والا جل کے خاکستر ہو جائے گا۔ میں تمہیں اپنا آپ سونپ چکا ہوں، اسی لیے اب اگر کوئی تمہارے قریب آیا تو وہ خود پچھتائے گا۔ میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں نور بانو، لیکن تمہاری خوشی سے۔ بتاؤ کیا میرے ساتھ چلو گی؟ میں ایک دم ہی خوفزدہ ہو گئی۔ کون سی دنیا؟ کیسی دنیا؟ کہاں لے جانا چاہتے ہو مجھے؟ کہنے لگا تمہیں اس جسم کو چھوڑنا ہوگا، میں تمہیں اپنے ساتھ سمندر پر لے جاؤں گا۔ ہم سمندروں پہ رہنے والے لوگ ہیں، وہاں میرے اور تمہارے بچے ہوں گے، ہم ایک اچھی سی زندگی گزاریں گے۔ میں نے خوف کے مارے انکار کیا اور کہا مجھے کہیں نہیں جانا، میں کوئی جن زادی نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں اسی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں۔ تم میرا بہت نقصان کر چکے، اب مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ لیکن وہ نہ مانا، کہنے لگا تمہیں چھوڑنا میرے بس میں نہیں ہے، تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو میں یہیں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گیا، مجھے اس کے وجود کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے مجھے بازوؤں میں سمیٹ کر محبت کرنے لگا اور میں نے تھک کر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس کی محبت بھری سرگوشیاں میرے کانوں میں گونجتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس رات جب میں ٹیرس پر کھڑی تھی تو اس کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، اسی لمحے اس کا دل مجھ پر آ گیا اور اب وہ اس محبت کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ میں آنکھیں بند کیے اس سے باتیں کرتی جا رہی تھی، اسے اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ میرا باپ میرے بچپن میں گزر گیا تھا، نانی نے زبردستی میری اماں کی شادی کروا دی۔ میرے سوتیلے باپ نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مجھے مارتا پیٹتا تھا، میرے سامنے میری ماں کو گالیاں دیتا تھا، اور پھر ایک دن اس نے خاموشی سے مجھے اس کوٹھے پہ لا کے بیچ دیا۔ تب سے لے کر اب تک میں یہیں تھی، میں نے اسی کوٹھے کو اپنی زندگی مان لیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ساری زندگی مجھے گاہکوں کو بھگتانا ہوگا، لیکن
اس جن زاد نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ سیٹھ اقبال کے ہوش میں آنے کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں نے اس جن زاد کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ بھی مجھے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا رہا تھا۔ سمندروں پر ان کا بسیرا تھا، اس کے بھی بہن بھائی تھے، ان کی اپنی زندگیاں تھیں۔ میں پہلی بار جن زادوں کے بارے میں کچھ جان رہی تھی۔ ایسے ہی رات گزر گئی، پھر صبح پولیس والے مجھے گرفتار کرنے چلے آئے۔ سیٹھ اقبال نے میرے خلاف رپورٹ درج کروائی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ پولیس والے مجھے ہتکڑیاں لگاتے، ہوا میں اڑتے ہوئے کوئی چیز آئی اور پولیس والے کے سر پہ لگی۔ اس کے سر سے خون بہا اور پھر ایک ایک کر کے سارے پولیس والوں کے ساتھ ایسے ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر طاہرہ بیگم کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ چکرا کے کٹی پتنگ کی طرح گری اور پھر میرے کان میں سرگوشی گونجی، میرا ہاتھ تھامو اور نکل چلو یہاں سے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے خاقان کا ہاتھ تھام لیا اور اس کوٹھے کی حدود کو پار کر لیا، کیونکہ اب تو میں پولیس والوں کی بھی مجرم بن چکی تھی۔ مزید اس کوٹھے میں ٹھہرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ کوٹھے سے باہر نکلتے ہی خاقان نے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھر ایسے لگا جیسے مجھے کوئی ہوش ہی نہ ہو۔ جب خاقان نے آنکھیں کھولنے کا کہا، میں نے آنکھیں کھولی تو میری جان نکل گئی۔ ہم کسی ویران سی جگہ پہ تھے، میرے اور خاقان کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے کہنے لگا، میں تمہیں شہر سے دور لے آیا ہوں، تم میری دنیا میں نہیں جانا چاہتی، لیکن تم یہاں میرے ساتھ سکون سے رہ سکتی ہو۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا، کہا کہ تم مجھے نظر بھی نہیں آتے، میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، کیسے دکھتے ہو، میں تمہارے ساتھ یہاں کیسے گزارا کر سکتی ہوں، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ خاقان میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس جگہ سے باہر لے گیا۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت تھی جس سے کچھ دور ایک ندی بہہ رہی تھی۔ وہ مجھے پتھر پہ بٹھا کے کہنے لگا، اس پانی میں تمہیں میرا عکس نظر آئے گا۔ یہ سنتے ہی میں نے پانی پر نظر ڈالی تو کتنے ہی لمحے مبہوت رہ گئی۔ وہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا جس کی نیلی آنکھیں مجھے اس کے عشق میں مبتلا ہونے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ دھیرے سے خاقان نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، کہنے لگا، انسان اور جنات کی محبت کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے، جن تو ہمیشہ انسانوں پر عاشق ہوتے ہیں۔ میں بھی تمہارے حسن پر مر مٹا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ باقی کی زندگی تمہاری غلامی میں گزاروں، کیا تم مجھے قبول کر سکتی ہو؟ میں نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا اور پھر وہ پوری طرح مجھ میں سما گیا۔ خاقان نے اس ٹوٹی پھوٹی عمارت کو میرے لیے بدل دیا تھا۔ وہ بہت سارا سامان لے کر آیا تھا، ضرورت کی ہر چیز۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جگہ میرے لیے بالکل محفوظ ہے اور میں نے اس کی بات پر اعتبار کر لیا تھا۔ میں اور خاقان آج ایک ساتھ ہیں۔ وہ مجھے نظر نہیں آتا لیکن ہر پل میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے میں کبھی کبھی ندی پہ چلی جاتی ہوں تو اس کا عکس مجھے نظر آ جاتا ہے۔ وہ ابھی بھی مجھے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن مجھے اپنے وجود کو چھوڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اسی لیے میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں نہیں گئی۔ لیکن اب میں حاملہ ہوں، میں ایک جن ذات کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ بچہ کیسا ہوگا، کیسا نظر آئے گا، میں نہیں جانتی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ خاقان نے مجھے جینے کی ایک وجہ دی ہے۔ سیٹھ اقبال جیسے مرد سے میری جان چھوٹ گئی ہے، طاہرہ بیگم جیسی لالچی عورت نے مجھے تباہ کر دیا تھا۔ آج خاقان کی وجہ سے میں اس کوٹھے سے نکل آئی ہوں، لیکن میرے اور خاقان کا ملاپ دنیا کے لیے ایک بالکل انوکھا اور شاید ناقابل یقین ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ میں اور ایک جن ذات آج ایک ساتھ ہیں اور جلد ہی میں اس کے بچے کی ماں بن جاؤں گی۔